अस्सलाम वालेकुम रीडर्स एज वेल एज लिसनर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। सो हियर इज मी योर राइटर लारेब मलिक। एपिसोड इस बार भी काफ़ी लेट हो गई, सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड कौन सी है? एपिसोड नंबर 56, अ नॉवल फ़कीर इश्क, सीज़न 2 ऑफ रोगे इश्क। लेट्स स्टार्ट। शाजिल घर की राहदारी अबूर किए अपने कमरे के सामने जाकर रुका। एक हाथ से उसने अपनी शेरवानी दुरुस्त की, जबकि दूसरा हाथ वो अपने बालों में फेरता अपने बाल दुरुस्त करने लगा। तकरीबन 2 से 3 सेकंड बाद उसने डोर की नॉब घुमाई और कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। इशाल, जो कुछ फंक्शन की थकान और भारी ज्वेलरी और लहंगा पहनने की वजह से काफ़ी थक चुकी थी, बेड के साथ टेक लगाए दरवाज़ा बैठी थी। दरवाज़ा खुलने पर वो एकदम सीधी हुई। इशाल की ये हरकत शाजिल की ज़ेरिक निगाहों से बच नहीं सकी थी। वो अंदर दाखिल होते हुए इशाल का चौंकना और फिर सीधे होकर बैठना बखूबी देख चुका था। शाजिल मुड़ा और कमरे का दरवाज़ा लॉक किया। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो बेड की जानिब कदम बढ़ाने लगा। इशाल अब कमर सीधी किए नज़रें झुकाकर बैठी थी। शाजिल के आने से पहले तक तो वो काफ़ी रिलैक्स थी, पर अब बिल्कुल सीधी बैठी हुई थी। शाजिल बेड के करीब खड़ा होता अपनी शेरवानी के बटन खोलने लगा। गहरी नीली आंखें इशाल के हसीन चेहरे पर जमी थीं, जिसको देखकर मालूम हो रहा था वो शायद सांस भी खुलकर नहीं ले रही थी। काले रंग की शेरवानी उतारे उसने बेड पर रखी और खुद भी इशाल से जरा फासले पर बैठ गया। शाहजिल को जरा फासले पर अपने करीब बैठते देख वो खुद में सिमटी थी। शाहजिल की मुस्कुराती नजरें मुसलसल इशाल के हसीन चेहरे का तवाफ कर रही थीं। डार्क ब्राइडल मेकअप ने उसके दो आतिशा हुस्न में ऐसा इजाफा किया था कि शाहजिल नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो लग ही इतनी खूबसूरत रही थी कि आज शाहजिल को अपना आप बेकाबू होते आज शाहजिल को अपने बेकाबू होते जज्बात से खौफ आने लगा था। बेशक वो उसकी बीवी थी, उसकी मलकियत थी। शाहजिल उस पर पूरा हक रखता था, पर वो थी तो अभी एक छोटी बच्ची ही, छोटी सी मासूम सी, और शाहजिल की शिद्दतें सहना उस छोटी सी नाजुक जान के लिए मुमकिन ना था। वसीओ अरीज कमरा ताज़ा फूलों की महक से महक रहा था। घर की राहदारी से लेकर शाहजिल के कमरे तक गुलाब की पत्तियां बिछी हुई थीं। रिदा और मुस्कान जब इशाल को लेकर आई थीं, तो इशाल उन्हीं पत्तियों पर चलती शाहजिल के कमरे तक आई थी। बाहर घर की सजावट तो दीदनी थी ही, पर जो सजावट शाहजिल के कमरे में की गई थी, उसका तो कोई मुकाबला ही ना था। बेड जालीदार पर्दों की ओट में छुपा था। बेड के चारों अतराफ में जालीदार पर्दों से सजावट की गई थी। पर्दों के साथ फूल और फेरी लाइट्स का भी इस्तेमाल किया गया था। बेड पर फूल की पत्तियों से वेलकम टेडी लिखा हुआ था। साइड टेबल ड्रेसिंग टेबल पर भी गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थीं। गुलाब की पत्तियों के ऊपर रखी गई टिमटिमाती मोमबत्तियां बेहद भली लग रही थीं। ये सब कुछ इस कदर खूबसूरत था कि शाल जब कमरे में आई तो कुछ सेकंड्स के लिए वो भी मिसमराइज होकर रह गई थी। पहले तो वो सताइशी अंदाज में कमरे की सजावट को नहार रही थी, पर अब जब से शाहजिल कमरे में आया था, उसकी जान हवा होने लगी थी। शर्मो हया के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बहुत खौफ भी उस पर हावी था। फूलों की तेज महक उसको अपने हवासों पर छाती महसूस होने लगी। और फिर शाजिल, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, पर उसकी नजरें इशाल खुद पर बखूबी महसूस कर पा रही थी। उन्हीं नजरों ने ही तो उसको घबराहट में डाल रखा था। उसे यूं ही नजरें झुकाकर बैठे तकरीबन 5 मिनट होने को थे
پر وہ تو کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ اب تو اشال کو شدید پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ عجیب وسوسے اس کے دماغ میں جنم لینے لگے۔ السلام علیکم۔ شاہزل کو خاموش پا کر اس نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، پر شاہزل کو یکٹک اپنی جانب تکتا پا کر وہ گھبرا کر بولتی فوراً ہی نظریں جھکا گئی۔ اشال کی پھرتی پر شاہزل کا مدھم قہقہا کمرے میں گونجا۔ اشال کے گال سرخ پڑنے لگے۔ اس نے جھکا سر تھوڑا اور جھکایا۔ پہلے تو یہ اپنا جھکا سر اوپر کر کے بیٹھو۔ سر ہمیشہ وہ لوگ جھکاتے ہیں جنہوں نے کوئی غلطی کی ہو، اور میری چھوٹی سی بیوی میرا ٹیڈی کوئی مجرم تھوڑی ہے۔ شاہزل نے نرمی سے اس کی تھوڑی پکڑے اس کا جھکا سر اوپر کیا۔ شاہزل کی بات سن کر اشال اس کی جانب دیکھنے لگی، پر نیلی آنکھوں میں وہ زیادہ دیر نہ جھانک سکی تو نظریں جھکا گئی، پر اس بار اس نے سر نہیں جھکایا تھا۔ ڈیٹس مائی گرل۔ شاہزل اس کے سر نہ جھکانے پر بولتا اس کا مہندی چوڑیوں سے سجا ہاتھ تھام گیا۔ اشال کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اب شاہزل کی نظریں، اس کا لمس اشال کے دل کی دھڑکنیں تیز کرنے کا سبب بن رہا تھا۔ ویسے ٹیڈی، میں سوچ رہا ہوں ابھی تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ میرا ٹیڈی نظریں جھکانے پر مجبور ہو جائے۔ جب کچھ کروں گا تب میری جان کا کیا حال ہوگا؟ شاہزل گہری مسکراہٹ لبوں پر سجاتے اشال کو تنگ کرنے کے لیے گویا ہوا۔ شاہزل کی زو معنی بات سن کر اشال کے عارض سرخ پڑنے لگے۔ خیر، وعلیکم السلام، میرا ٹیڈی کیسا ہے؟ اشال نے اس کی ناک، اوہو، آج زبان کو نا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، شاید بہت ٹائم بعد ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو دیٹس وائی، یا جلدی جلدی میں کر رہی ہوں اس وجہ سے۔ خیر، اگین سٹارٹ کرتے ہیں۔ شاہزل نے اس کی ناک میں موجود نوز رنگ کے موتیوں کو چھیڑا۔ شاہزل کی سرد انگلیوں کا لمس محسوس کیے اشال کا حلق خشک پڑنے لگا۔ میں الحمدللہ ٹھیک، اور آپ؟ چند جملے بولتے ہی اس کا سانس پھول چکا تھا۔ میں جاننا چاہتی ہوں میں کیسا ہوں؟ تو سنو، اپنے ٹیڈی کے بغیر میں بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ تمہارے بغیر یہ خالی کمرہ مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، تمہارے وجود کی، تمہاری خوشبو کی۔ اے ایس پی شاہزل کو ایسی عادت ہوئی ہے کہ اب ایک پل بھی تم سے دور رہنا میرے لیے دشوار ہے۔ میں بتا نہیں سکتا تم سے دور رہ کر یہ چند دن میں نے کیسے کاٹے ہیں۔ اگر رخصتی میں کچھ اور تاخیر ہوتی تو خدا کی قسم میں پکا ارادہ کر چکا تھا آج کے دن ہی تمہیں اٹھا کر اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ آخری جملہ شاہزل اس قدر جنونی انداز میں بولا کہ وہ جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی اب آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگیں۔ ایسے مت دیکھو ٹیڈی، میں کوئی ہوا میں تیر نہیں چلا رہا۔ جب میں تمہیں بیئر ہب سے اٹھا کر لا سکتا ہوں تو تمہارے گھر سے تمہیں لے کر آنا میرے لیے ایک چٹکی بجانے کے مترادف ہے۔ شاہزل نے بولتے ساتھ اپنے سلگتے لب اشال کے ہاتھ کی پشت پر رکھے۔ شاہزل کے لبوں کا لمس اپنے ہاتھوں پر محسوس کیے اشال تو جھنپ کر رہ گئی۔ میری چھوٹی سی بیگم صاحبہ خود تو اپنی منہ دکھائی کا مطالبہ کرنے نہیں والی، تو چلو میں ہی ان کی منہ دکھائی ان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اشال کو گھبراتے دیکھ اس کی گھبراہٹ ختم کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں بولتا اس کی ناک دبائے سائڈ ٹیبل کا ڈرار کھولنے لگا۔ یہ میرے ٹیڈی کے لیے ایک ادنا سا تحفہ، امید ہے کہ میرے ٹیڈی کو پسند آئے گا۔ شاہزل نے ہاتھ میں پکڑا لال رنگ کا ڈبہ اشال کے سامنے کرتے اس کو کھولا۔ ڈبے میں موجود چمکتا ڈائمنڈ سیٹ اپنی قیمت آپ بتا رہا تھا۔ اس قدر خوبصورت سیٹ کو وہ ادنا سا تحفہ کہہ رہا تھا۔ اشال کو جولری کا کوئی خاص شوق تو نہ تھا،
پر شازل کی پسند کمال کی تھی۔ اسے یہ سیٹ بہت پسند آیا تھا۔ یہ بہت پیارا ہے۔ شازل کے سیٹ پکڑانے پر اشال ڈبے میں موجود پینڈنٹ کو اپنی انگلیوں سے چھوئے گویا ہو۔ پر میری ٹیڈی سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ ہاں، جب میری ٹیڈی اس کو پہنے گی تب یہ اور خوبصورت لگے گا، شازل نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اور ہاں، یاد آیا، یہ تمہارا سیل فون۔ جب سے گھر واپس آئی ہو تم نے دوبارہ فون ہی نہیں لیا، نہ ہی انکل آنٹی کو یہ خیال آیا۔ پر اب تم نے جلد ہی کالج جوائن کرنا ہے تو سیل فون کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں بھی ڈیوٹی پر ہوں گا، اور ابھی بتایا ہے نا تم سے دور رہنا میرے لیے اب ممکن نہیں۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں صبح کا گیا ہوں اور شام کو جب گھر آؤں تب اپنی ٹیڈی کی آواز سن سکوں۔ میں نے تمہارا پرانا نمبر بلاک کروا دیا ہے اور اس میں نئی سم موجود ہے، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جتنی بھی پرانی دوستیں جو بھی تھا سب ختم، کوئی تم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اگر کوئی تم سے رابطہ کرتا بھی ہے یا کوئی فضول سوال پوچھتا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں خود اس کو دیکھ لوں گا۔ شازل نے سختی سے بولتے فون اشال کی جانب بڑھایا، پر اشال تو جیسے اس کی بات سن ہی کب رہی تھی۔ اس کی سوئی تو بس شازل کی اس بات پر اٹک سی گئی تھی۔ کیا وہ اشال کو دوبارہ کالج بھیج رہا تھا؟ وہ دوبارہ کالج کیسے جا سکتی ہے؟ نہیں، وہ کالج نہیں جائے گی اب۔ شازل کی بات سن کر خوف کی بدولت اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ مجھے یہ فون نہیں چاہیے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کالج؟ شازل کی بات اس قدر غیر متوقع تھی کہ اس کی زبان نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکھڑانا شروع ہو چکی تھی۔ خوف کے سائے اس کے ارد گرد منڈلانے لگے تھے، میک اپ سے سجی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تھیں۔ کالج؟ اور یہ موبائل کیوں نہیں چاہیے بھئی؟ یہ سب چیزیں تو میری ٹیڈی کے لیے بس گفٹ ہیں، اصل منہ دکھائی تو یہ ہے۔ شازل ہاتھ میں موجود خاکی رنگ کے لفافے کی جانب اشارہ کرتے اشال سے گویا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ آنکھوں میں پریشانی لیے اشال نے ڈرتے ڈرتے سوال ڈاکا۔ خود کھول کے دیکھ لو۔ شازل کے بولنے پر اس نے شازل کے ہاتھوں سے خاکی رنگ کا لفافہ تھاما اور کھولنے لگی، لیکن جو ہی لفافے میں موجود کاغذ پر اس کی نظر پڑی تو جو آنسو پلکوں پر ٹھہرے تھے، پلکوں کی باڑ توڑتے قطرہ قطرہ اس کے ہاتھ میں پکڑے گئے کاغذ پر گرتے کاغذ بھگونے لگے۔ بالکل اچانک وہ بچوں کی مانند ہچکیاں بھرتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اشال، میری جان کیا ہوا ہے؟ پہلے اشال کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ٹپکنا، پھر اچانک اس کو ہچکیاں بھرتے دیکھ شازل تو گھبرا کر ہی رہ گیا تھا۔ ابھی تو وہ بالکل ٹھیک تھی، شرما رہی تھی، اس کی باتوں پر یکدم کیوں رونے لگ گئی تھی؟ شازل کے بولنے پر اشال نے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں شازل کی نیلی آنکھوں میں ڈالی، مگر بولی کچھ نہیں تھی۔ اشال، ڈیڈی ہوا کیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ کسی نے کچھ بولا ہے تم سے؟ جب وہ کچھ نہ بولی تو شازل بے قرار ہوتا اشال کا چہرہ اپنے بھاری ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر دریافت کرنے لگا۔ اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کسی نے کچھ نہیں بولا۔ میری بھی کوئی بات بری نہیں لگی، پھر کیوں رو رہی ہو؟ انکل آنٹی کی یاد آ رہی ہے؟ تو چلو اٹھو، میں لے جاتا ہوں ذیشان انکل کے گھر، لیکن پلیز اس طرح نہیں رو، مجھ سے یہ آنسو برداشت نہیں ہو رہے، تمہارا ہر گرتا آنسو میرے دل پر گر رہا ہے۔ شازل نے اپنے ہاتھوں سے اس کے بہتے آنسو پونچھے۔ اشال کے رونے پر شازل اس قدر پریشان ہو چکا تھا
وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ ابھی جس گھر سے وہ اشال کو رخصت کروا کر لایا تھا وہیں جانے کی بات کر رہا تھا۔ نہیں، موم ڈیڈ کی یاد نہیں آ رہی، اشال نفی میں سر ہلاتے بولی۔ پھر کیا ہوا ہے کچھ تو بتاؤ۔ شاہزل نے ایک ہاتھ اس کی نازک کمر میں ڈالا اور اسے اپنے قریب تر کرتا اس کی پیشانی پر اپنے سلگتے لب رکھے بولا، میں میں کالج نہیں جاؤں گی، میں اب کالج نہیں جاؤں گی شاہ۔ شاہزل کے دوبارہ پوچھنے پر وہ اپنا ضبط کھوتی اپنے چہرے پر رکھے شاہزل کے دونوں ہاتھ تھامے ہچکیوں سمیت بولی۔ وہ اس قدر شدت سے رو رہی تھی کہ اس کا بولنا تک محال تھا۔ اس کو اتنی بری طرح سے سکتے دیکھ شاہزل کا کلیجہ پھٹنے کے در پر تھا۔ اس کے رونے کا سبب وہ اب سمجھا تھا۔ اس کے موبائل لینے سے انکاری ہونے کی وجہ اس کو اب سمجھ آئی تھی۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ اشال کالج جانے سے ضرور ڈرے گی اور شاید کالج جانے سے انکار بھی کرے گی، پر اس نے یہ ہرگز نہ سوچا تھا کہ کالج جانے کی بات پر اس کا رد عمل اتنا شدید ہوگا۔ وہ شاہزل کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا نازک وجود شاہزل کے ساتھ لگا ہچکیوں کی زد میں تھا۔ مجھے کبھی کالج نہیں جانا، بلکہ شاہ پلیز مجھے آگے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اب بھی وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے زیر اثر تھی۔ ہر ایک چیز کا خوف اس کے دل میں اس قدر سرایت کر چکا تھا کہ وہ کالج کے نام سے ڈرنے لگی تھی۔ اس خاکی لفافے میں موجود کالج کا ایڈمیشن فارم دیکھ وہ رونے لگی تھی۔ وہ دنیا کی پہلی ایسی دلہن تھی جو منہ دکھائی میں ملنے والا کالج کا ایڈمیشن فارم دیکھ اپنے شوہر کے سینے سے لگی زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی۔ کیوں؟ میرا ٹیڈی کیوں کالج نہیں جائے گا؟ شاہزل ایک گہرا سانس بھرتے بڑی نرمی سے اس کی پشت سہلاتے اس سے سوال کرنے لگا۔ بس میں نے بولا نا میں نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے شاہ، مجھے نہیں پڑھنا آگے۔ اشال اس کی کمر کے گرد اپنا حصار تنگ کرتی اس کی گردن میں منہ چھپائے بولی۔ اشال کے بولنے پر بلڈ ریڈ لپسٹک سے رنگے اس کے گلاب کے پنکھڑیوں کی مانند لب اشال کی گردن سے مس ہو رہے تھے۔ اس نے شاہزل کے گرد اپنی گرفت سخت کی اور ایک بار پھر زور و شور سے آنسو بہانے لگی، اس بات سے بے خبر کہ یوں شاہزل کے سینے سے لگے وہ اس کے سوئے جذبات کو جگا رہی ہے، اور اگر شاہزل کے جذبات جاگ گئے تو اس کی شدت بھری غربت اشال کے لیے برداشت کرنا دشوار ہو جائے گا۔ لیکن پڑھنا تو پڑے گا نا ٹیڈی۔ اب اے ایس پی شاہزل کی بیوی بس میٹرک پاس ہوگی تو لوگ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے کہ ایس پی صاحب کی بیوی تو بس میٹرک پاس ہے۔ اور ڈر کس بات کا، میں اپنے ٹیڈی کے ساتھ ہوں۔ جب تک شاہزل زندہ ہے میرے ٹیڈی کو کسی چیز سے کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پر فی الحال رات بہت ہو گئی ہے، میرا ٹیڈی تھک گیا ہوگا، تو چلو شاباش اٹھو چینج کر کے آؤ۔ شاہزل پچکارتے ہوئے اس سے بولنے کے بعد اشال کو خود سے دور کرنے لگا۔ نہیں، میں نے بولا نا میں نہیں پڑھوں گی، میں کالج ہی نہیں جاؤں گی، اور اگر آپ نے مجھے کالج جانے کے لیے فورس کیا تو میں واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی، میں آپ کے پاس بھی نہیں رہوں گی اور پھر آپ کے پاس آؤں گی بھی نہیں۔ وہ جو اس کو پیار سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اشال کی بات سن کر تو اس کا دماغ ہی گھوم کر رہ گیا۔ اشال کی کمر پر اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی، نیلی آنکھیں پل بھر میں سرخ ہوئیں۔ شاہزل کی سخت انگلیاں اپنی پشت میں دھستے محسوس کر کے اشال کے رونے کو بریک لگا۔ ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کیے بغیر شاہزل نے ایک جھٹکے سے اشال کو خود سے دور کیا، پھر اس کا چہرہ اپنی گرفت میں لے گیا۔
اشال کے چہرے پر شازل کی گرفت گویا نرم ہی تھی، پر شازل کی غصے کی بدولت نیلی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھ اشال خوف سے سہمتی اس کو دیکھنے لگی۔ اب وہ دونوں باقاعدہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ جہاں ایک کی آنکھوں میں خوف و ہراس تھا، وہیں دوسرے کی آنکھیں غصہ اور جنون سے لبریز تھیں۔ کیا کہا ہے تم نے ابھی؟ شاسل اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے اشال؟ ابھی 1 منٹ پہلے تم نے کیا کہا تھا؟ شاسل کی آواز تیز ہوئی۔ اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کیے اشال یکدم آنکھیں میچ گئی۔ بولو۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ ترش لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ اگر آپ نے کالج جانے کے لیے فورس کیا تو میں ڈیڈ کے گھر چلی جاؤں گی۔ اشال آنکھیں نیچے اٹک اٹک کر بولتی اپنی بات دہرانے لگی۔ اور ہمیشہ کے لیے وہیں رہو گی، میرے پاس نہیں آؤ گی، رائٹ؟ شاسل نے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے بہتے آنسو صاف کیے۔ اس کی بات تو عام تھی، پر اس کے بولنے کا انداز اس قدر سرد تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اشال کو اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اتنے عرصے بعد آج پہلی بار اشال کو شاسل میں پہلے والی جھلک نظر آئی تھی۔ وہی غصہ، وہی جاہو جلال، وہی رویہ جو اشال کو شیر کے ساتھ دیکھ وہ اشال سے برتتا آیا تھا۔ آج تو تم نے مجھ سے دور جانے کی بات کر دی ڈیڈی، لیکن اگر آئندہ تمہارے ان خوبصورت ہونٹوں نے مجھ سے دور جانے کا ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو تمہاری قسم ڈیڈی، اے ایس پی شازل بہت برا پیش آئے گا، اور انجام کی ذمہ دار پھر تم خود ہوگی۔ شازل نے سرخ رنگ سے رنگے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا۔ شازل کی حرکت پر اشال اپنا سانس تک روک گئی۔ آج تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، مگر آج کے بعد یہ غلطی دوبارہ مت دہرانا۔ اپنی ڈیڈی کا ہر نخرہ، ہر ضد سر آنکھوں پر اگر مجھ سے دور جانے کی بات کرو گی تو مجھ سے کسی نرمی کی امید مت رکھنا۔ شازل کا سرد ٹھوس لہجہ اشال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پیدا کر گیا۔ خوف کا عالم اس قدر تھا کہ اب وہ تو رونا بھی بھول چکی تھی۔ وہ اب تک اشال کو غصے سے دیکھ رہا تھا، آج ہی تو وہ اس کی دسترس میں آئی تھی اور آج ہی ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جانے کی بات کر رہی تھی۔ اشال کو وہ شروع سے ہی اپنی چھوٹی بہن کہتا ہی نہیں تھا بلکہ مانتا بھی تھا۔ پہلی بار جب شازل نے اشال کو ریحان کے ساتھ دیکھا تھا، عجیب سی بے چینی نے اس کو آ گھیرا تھا۔ وہ اشال کو تو یہ تک بول چکا تھا کہ اس لڑکے سے کہو اگر سنجیدہ ہے تو رشتہ لے کر آئے، لیکن نہ جانے کیوں ایک غصہ، ایک جلن اس کو اپنے وجود میں سرایت ہوتی محسوس ہوتی ہی۔ وہ اپنی کیفیات بڑی مہارت سے چھپا گیا تھا، پر اشال کے ساتھ روڈلی اور غصے سے پیش آنا وہ ہرگز نہ چھپا پایا تھا۔ انجانے جذبوں نے زور تو تب پکڑا جب اس نے اشال کو بی آر کے پاس دیکھا تھا۔ اشال کو بی آر کے پاس دیکھ بی آر کا اشال سے اتنی نرمی سے بات کرنا، اشال کو کھانا کھلانا، یہ سب دیکھ کر جو اس کی حالت ہوئی تھی یہ تو شازل اور اس کا خدا ہی بہتر جانتے تھے۔ پتہ نہیں کب وہ نازک سی لڑکی جس کو اس نے ہمیشہ اپنی بہن سمجھا تھا آج خون بن کر اس کی رگوں میں دوڑنے لگی تھی۔ اے ایس پی شازل کا عشق اس کا سکون و جنون بن بیٹھی تھی، اور اب شازل اس لڑکی سے ایک پل کی دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں کالج نہیں جاؤں گی، ایشان نے بولتے ساتھ ایک بار پھر اس کے کندھے پر سر رکھے رونا شروع کیا۔ آخر کار پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ اس پر شازل کا
शाज़िल के गुस्से का भी असर न हुआ था। शाज़िल एक गहरी सांस भरकर रह गया। उस लड़की को अंदाजा नहीं था अब की बार उसने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है। बच्चों की तरह रोते हुए वो शायद इतने अरसे का गुबार निकाल रही थी। शाज़िल कुछ भी बोले बगैर खामोशी से अब पिंस खोलने में मसरूफ था, जिनकी बदौलत भारी कामदार दुपट्टा उसके सर पर जमा था। दुपट्टे की पिंस खोलकर वो एक झटके से इशार के वजूद को दुपट्टे की कैद से आज़ाद कराता बेड की दूसरी जानिब उछाल गया। शाज़िल के दुपट्टा यूं फेंकने पर आधा दुपट्टा बेड पर जबकि आधा बेड से नीचे झूलने लगा। इशाल जो जोरों शोर से रोने में अपने रोने के मशगले में मगन थी, शाज़िल की हरकत पर हैरत का झटका खाती रोना भूल चुकी थी। शाज़िल की उंगलियां अब इशाल की चोली पर बंधी डोरियों से उलझते ही उसके गले में मौजूद हार तक पहुंची। इशाल बेतहाशा घबराती शाज़िल के सीने से अलग होते उसके सीने पर अपने दोनों हाथ जमाए उसको खुद से दूर करने लगी। शाज़िल को खुद से दूर करना इशाल को महंगा पड़ चुका था। शाज़िल हार को खोलने की बजाय एक झटके से हार की डोरी तोड़ता अपने सुलगते लब इशाल की गर्दन पर रख गया। भारी हार इशाल की गर्दन से उतरता सीधा उसकी गोद में आकर गिरा। ये सब कुछ एक सेकंड से भी कम वक्त में हुआ था। शासिल के लबों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस किए। इशान ने सख्ती से उसके कंधे को थामा। बस यही यही साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि माइक्रोफ़ोन से इंसान लिखे। इसीलिए मैं टाइपिंग करती हूँ सारा, क्योंकि मेरे पास प्रूफ रीडिंग का टाइम नहीं होता, फिर मैंने करनी नहीं होती और फिर मिस्टेक्स निकलती हैं। खैर, डैडी, मेरी जान ने और कितना रोना है। इशाल की गर्दन से कान तक अपने लब ट्रेस किए। शासिल इशाल के कान की लो पर ओहो, लो होता है या लो होती है? लो होता है, पर हल्के से दांत गाढ़े वो उससे मुखातिब था। पर इशाल तो आंखें नीचे किए सांस तक रोके बैठी थी, गोया कोई कबूतर बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी पतली हुई हालत देख शासिल ने अपनी उमंडती मुस्कुराहट का बहुत मुश्किल से गला घोंटा। कब से फजूल में आंसू बहाकर उसने शासिल को कितना तंग करके रखा था। अब इतना हक तो शासिल का भी बनता था कि वो उसे तंग कर सके। शाह कांपते बदन के साथ फड़फड़ाते लबों से उसने शाजिल को पुकारा। वाह वाह वाह, हासिल क्या बात है। हुक्म जाने शाह। उसके फड़फड़ाते लबों को फोकस में रखे नाक में पहनी गई नोजरिंग को उतारते हुए वो खुमार आलूद लहजे में बोला, मैं मैं थक गई हूँ, नींद भी आ रही है। इशाल ने शाजिल के सीने पर हाथ रखे उसको फिर से खुद से दूर करना चाहा, पर अब ऐसा कहाँ मुमकिन था कि अपने टैडी के इतना करीब आकर वो उससे दूर हो जाता। वो शरीफ जरूर था, पर इतना भी शरीफ ना था कि अपनी हक हलाल की बीवी को अपने इतना करीब देखकर ना बहकता और ना ही कोई गुस्ताखी सरजर्द करता। इशाल का चेहरा अपने हाथों में लिए वो दीवानावार उसके हर नकूश पर अपने प्यार की मोहर सब्त करने लगा। अब वो उसकी भीगी आंखों पर अपना लम्स छोड़ने लगा। इशाल आंखें मीचे उसका लम्स अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। शाह, सांसों की किल्लत महसूस होते वो अटकते हुए बोली, हम्म। शासिल बड़े प्यार से उसकी पेशानी को अपने लबों से छूता उससे दरियाफ्त करने लगा। बस करे ना, मैं थक गई हूं ना, मुझे सोना भी है। बड़े लाड से वो शासिल के हाथ पर अपना नाजुक हाथ जमाए इल्तिजा कर रही थी। हम्म। डैडी चाय चेंज कर ली। शाजिल ने एक नज़र उसके शर्माए घबराए चेहरे पर डाली।
پھر اپنے بے لگام ہوتے جذبات پر بند باندھتا اشال کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ اشال نے موقع غنیمت جانے تیزی سے بیڈ سے اٹھتے واش روم کی جانب بڑھنا چاہا۔ ابھی اس نے جلد بازی میں 2 قدم ہی آگے اٹھائے تھے جب لہنگے کے فلیئر میں اس کا پیر بری طرح اٹکا۔ شاذل سیکنڈ کی دیر کیے بنا لمبے لمبے ڈگ پھٹتا اس تک پہنچا۔ اس سے پہلے اشال زمین بوس ہوتی تو مہربان باہوں نے اسے تھام لیا۔ کیا کرتی ہو اشال؟ کس بات کی اتنی جلدی پڑی ہوئی تھی؟ ٹرین چھوٹ رہی تھی تمہاری، ابھی اگر گر جاتی تو؟ اس کو تھام کر نیلی آنکھوں میں غصہ لیے وہ اس کو ڈانٹ رہا تھا۔ وہ وہ بس جلدی میں پتہ نہیں کیسے۔ در حقیقت وہ خود بھی تھوڑا گھبرا گئی تھی کیونکہ اگر وہ گرتی تو سیدھا منہ کے بل گرتی اور بہت بری چوٹ اس کے چہرے پر لگ سکتی تھی۔ ایک تو آخر ضرورت ہی کیا تھی آپی کو اتنا ہیوی ڈریس سلیکٹ کرنے کی؟ ان کو نہیں پتا تھا کیا؟ اتنی سی تو میری بیوی کی جان ہے، کیسے کیری کرے گی وہ اتنا ہیوی ڈریس؟ ان سے تو میں صبح پوچھتا ہوں۔ خیر چلو آؤ تمہاری جولری اتاروں۔ شاذل اسے لیے اس کا ہاتھ تھامتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑا کر گیا۔ منظر کچھ یوں تھا کہ اشال کے ساتھ پیچھے کھڑے شاذل کا عکس آئینے میں ابھر رہا تھا۔ شاذل بڑی نرمی سے اشال کے کانوں سے بھاری جھمکے اتارنے لگا۔ میں کر لوں گی شاہ۔ اشال نے ہلکی سی مزاحمت کرتے اس کو روکنا چاہا۔ یس ڈیڈی، مجھے پتا ہے آپ کر لیں گی، پر جویلری اتارتے ہوئے خود کو کوئی چوٹ نہ لگوا لیں اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ شاذل نے اب اس کے سر سے پنس نکالتا اس کا ہیئر سٹائل کھول رہا تھا۔ میں بچی تھوڑی ہوں۔ شاذل کی بات پر وہ منہ پھلا کر بولتی شاذل کو بے حد کیوٹ لگی۔ ڈیڈی، آپ مانے نہ مانے ہیں تو آپ بچی ہی۔ دوپٹے سے بے نیاز بلڈ ریڈ رنگ میں اس کے دمکتے سراپے کو گہری نگاہوں سے چھوتا وہ گویا ہوا۔ شاذل کی ذو معنی بات اور اس کے انداز پر اشال کے گال دہک اٹھے۔ بس بس مسز، اتنا بلش کر کے کیوں اپنی چھوٹی سی جان مصیبت میں ڈال رہی ہیں؟ واش روم میں ڈریس ہینگ ہے، جاؤ چینج کر لو۔ کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو آواز دے دینا۔ اشال کی پیشانی کو چومتے اس نے ہدایت دی۔ شاذل کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلاتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ بعد وہ کپڑے تبدیل کیے آرام دہ سوٹ میں ملبوس واش روم سے باہر نکلی۔ کمرے کی تمام لائٹس آف تھیں۔ کمرے میں چلتی موم بتیاں اور ڈم لائٹ نے پورا کمرہ روشن کر رکھا تھا۔ شاذل صرف ٹراؤزر میں ملبوس اوندھے منہ بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کو شرٹ لیس لیٹے دیکھ اشال نے اپنا حلق تر کیا۔ ڈیڈی، ٹائم کافی ہو گیا ہے، تم تھک بھی گئی ہوگی، آجا شاباش آ کر لیٹو۔ شاذل بند آنکھوں سے بولا۔ اشال دھیرے سے قدم اٹھاتی بیڈ کے قریب آئی اور شاذل سے کچھ فاصلہ رکھے بیڈ پر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ اسے لیٹے ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے جب شاذل کا بھاری بازو اس کی کمر کے گرد لپٹا۔ وہ جو آنکھیں بند کرنے کا سوچ ہی رہی تھی ایک دم گھبرا کر رہ گئی۔ شاذل اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ شاہ، اشال کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ وہ اس لمحے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ چپ کر کے سو جاؤ۔ اشال کو تو پہنچے وہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپائے نیند سے بھاری ہوتی آواز میں بولا۔ شاذل کے شرٹ لیس سینے سے لگے ہوئے وہ اپنا سانس تک روک کے لیٹی تھی۔ سو جائیں ڈیڈی، اگر یوں ہی لیٹی رہی تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، تو بہتر ہے اس سے پہلے آپ کو اپنے شاہ کا ایک الگ ہی روپ دیکھنے کو ملے، سو جائیں۔ شاذل نے اپنی بھاری ٹانگ اشال کی ٹانگوں پر رکھی اور اس کی دونوں ٹانگیں لاک کر گیا۔ شاذل کی دی ہوئی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی۔ اشال پٹ سے اپنی دونوں آنکھیں موند گئی۔
اشال کی حرکت پر شاذل اپنی اچانک امنڈنے والی ہنسی دبائے سوتا بنا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ اشال مکمل طور پر شاذل کی گرفت میں تھی۔ جہاں اس کی گرفت میں اشال حرکت کرنے تک سے قاصر تھی، وہیں شاذل بڑے مزے سے اپنے تکیے کی جگہ اشال کو اپنی باہوں میں دبوچے سو رہا تھا۔ بلا شبہ آج کی رات بہت سہانی گزرنے والی تھی۔ شاذل کی پناہوں میں رفتہ رفتہ اشال بھی گہری نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ کی کرنیں اس کے گلابی چہرے پر پڑنے لگیں۔ باہر سے آتی پرندوں کی چہچہاہٹ نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا۔ اس کی گھنی پلکوں میں ہلکی سی زنبش ہونے لگی۔ اس نے کروٹ بدلنی چاہی پر خود پر کسی چیز کا بھار محسوس کیے وہ کروٹ دوسری جانب بدلنے میں ناکام ہوئی۔ آہستگی سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ روشن آفتاب کی روشنی نے اس کی ہیزل آنکھوں کو چھوا تو ہیزل آنکھیں جس میں نیند کی سرخی واضح تھی بے حد حسین نظر آنے لگیں۔ عنایا چند سیکنڈ تو یوں ہی لیٹی رہی، پھر نظریں گھما کر اس نے اپنے ارد گرد کمرے کا جائزہ لیا۔ اس وقت وہ اریان کے روم میں موجود تھی، جبکہ اس سے تو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ باسل کے گھر میں اپنی مما ہانیہ کے روم میں تھی، جہاں اس کی طبیعت ایک دم بے حد خراب ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد عنایا کو کچھ بھی یاد نہ تھا۔ اب اریان کے کمرے میں وہ کیسے آئی تھی، یہ بات وہ نہیں جانتی تھی۔ اپنے پیٹ پر اریان کا ہاتھ دیکھ اس نے ہلکا سا چہرہ موڑا اور پیچھے دیکھنے لگی۔ اریان اس کو اپنے حصار میں لیے گہری نیند میں سو رہا تھا۔ کالے بال اس کی کشادہ پیشانی پر بکھرے پڑے تھے۔ کالی سحر انگیز آنکھوں کو اس وقت گھنی پلکوں کی جھالر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ عنایا چند پل اس شاندار شخص پر نظریں جمائے لیٹی رہی، پر کچھ یاد آنے پر اچانک اس کی ہیزل آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ اریان کا اختیار کیا گیا رویہ ہی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عنایا کو اس کے حصار کے بغیر نیند نہیں آتی، پھر بھی کس طرح اس سے دور صوفے پر سوتا تھا، اور وہ ساری رات اس کی پیار بھری آغوش کے لیے تڑپتی رہتی تھی۔ سب کچھ یاد آتے ساتھ ہی اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ نہ جانے کتنے ہی آنسو ایک کے بعد ایک کرتے اس کی آنکھوں سے گرتے ہی چلے گئے۔ اس نے اپنے چہرے کا رخ موڑا۔ ایک ہاتھ سے اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اپنی نم آنکھیں صاف کرنے کے بعد وہ اریان کا بازو اپنے گرد سے ہٹانے لگی۔ اریان کی گرفت عنایا کے وجود پر سخت ہوئی۔ عنایا نے پلٹ کر اریان کی جانب دیکھا۔ سرخ کالی آنکھیں لیے وہ عنایا کو بغور دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اریان کی آنکھیں اس قدر سرخ ہو رہی تھیں۔ شاید وہ ساری رات سے ہی نہیں سویا تھا۔ خیر جو بھی تھا، عنایا فی الحال اس کی گرفت سے دور جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے گلابی ہاتھ اریان کے بھاری بازو پر رکھے۔ اس کا بازو اپنے اوپر سے ہٹانے کی ایک ناکام سی کوشش کرنی چاہی، پر اس کا بازو اپنے اوپر سے ہٹانے میں وہ بری طرح ناکام ہوئی۔ اریان اس کے سرخ چہرے اور نم آنکھوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا، یوں جیسے اس کا دیدار کرتا وہ اپنی صدیوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ مجھے فریش ہونا ہے۔ 2 سے 3 بار اس نے اریان کے حصار سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی، پر جب کوشش میں بری طرح ناکام ہوئی تو اریان کی جانب دیکھے بغیر وہ گویا ہوئی۔ کمزوری کی وجہ سے اس کی آواز نکاہٹ زدہ تھی۔ اریان کوئی بھی جواب دیے بغیر اس پر جھکتا اپنے سلگتے لب اس کی پیشانی پر رکھ گیا۔ اس سے پہلے کہ اریان اس کے لبوں پر جھکتا، عنایا نم آنکھیں لیے اپنا رخ پھیر گئی۔ اریان ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالے اپنی گرفت عنایا پر ڈھیلی کر گیا۔ اریان کی گرفت ڈھیلی پڑتے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، سر میں اٹھتی درد کے ٹیسوں کو اگنور کیے وہ واش روم میں بند ہو چکی تھی۔
اریان ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اپنے رویے کی وجہ سے اس نے انایا کو بہت زیادہ تکلیف دی تھی۔ خیر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، پر اب انایا کو ایک بار پھر سے پہلے کی طرح کرنا اسے بے حد مشکل نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ واش روم سے باہر نکلی۔ چوزی، ویٹ کرو، میں فریش ہو کر آ رہا ہوں، پھر ایک ساتھ نیچے چلتے ہیں۔ اریان بولتے ساتھ واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ انایا نکاہٹ محسوس کیے وہیں صوفے پر ڈھہ گئی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، جبکہ جسم میں شدید درد اسے محسوس ہو رہا تھا۔ انایا، کاٹن کینڈی کیا ہوا ہے؟ سر میں درد ہو رہا ہے۔ اریان واش روم سے باہر آیا تو انایا کو صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے دیکھ پھر سے اس کے قریب جاتا اس کے گال پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کے بولا۔ اریان کی بھاری آواز میں پریشانی صاف واضح تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اریان کے ہاتھ کا لمس اپنے گالوں پر محسوس کیے انایا آنکھیں کھول کر بولی۔ اریان کا ہاتھ اس نے سائڈ پر کیا اور خود کھڑی ہوتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ انایا کی یہ بے رخی اریان کی برداشت سے باہر تھی۔ اریان کے غصے، اس کی جھاڑ کا اور اس کے اگنور کرنے کا بدلہ وہ اب اریان کو اگنور کر کے لے رہی تھی۔ ایک سرد آب ہٹتا وہ انایا کے پیچھے کمرے سے باہر بڑھ گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے۔ روحان اور زویا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ السلام علیکم۔ اریان کے آواز سلام کرنے پر زویا اور روحان دونوں ہی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ انایا سلام کرتی ہوئی معمول کے مطابق اپنی کرسی کی جانب بڑھنے لگی۔ جب زویا چہرے پر خوشی کے تاثرات سجائے اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی اور انایا کے قریب جاتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ زویا کے اس عمل پر انایا کچھ حیران سی ہو کر رہ گئی۔ آج کچھ غیر معمولی تو نہیں تھا، سب کچھ تو ویسے ہی تھا اور کوئی تہوار بھی ہرگز نہ تھا، تو پھر زویا کا یہ رویہ؟ انایا کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی؟ زویا انایا کی پیشانی چومتے اس سے سوال کرنے لگی۔ انایا آنکھوں میں ناسمجھی کے تاثرات لیے زویا کو تکنے لگی۔ اریان نے جیسے ہی کال کر کے مجھے بتایا، میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اڑ کر اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں بتا نہیں سکتی ہم لوگ کتنے خوش ہیں۔ اتنے عرصے بعد ہمارے گھر کسی خوشی نے رخ کیا ہے، ورنہ جیسے اس گھر کو تو کسی کی نظر ہی کھا گئی ہے۔ پریشانی کے اس ماحول میں اتنی بڑی خوشخبری دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جلد ہی میرے گھر میں میرے پوتا پوتی کی کھلکھلاہٹیں گونجیں گی۔ زویا کی بات سن کر انایا نے ایک جھٹکے سے اریان کی جانب دیکھا۔ اریان تو پہلے ہی جان نچھاور کر دینے والی نظریں لیے چہرے پر مسکراہٹ سجائے انایا کو دیکھ رہا تھا۔ اریان سے نظریں ملنے کی دیر تھی وہ بری طرح بلش کرتی اپنی آنکھیں جھکا گئی، گو کہ وہ اریان سے ناراض تھی۔ ایک بار پھر اس سے ڈرنے لگی تھی، پر خبر ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ اپنے چہرے پر چھائے شرم و حیا کے رنگ چھپا ہی نہ سکی۔ اور پھر اریان کی نظریں اور اس کے لبوں پر چھائی گہری مسکراہٹ نے انایا کو نظر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اللہ پاک ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ روحان آگے بڑھتا انایا کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھے بولا، اور ہاں، اب نہ تو کوئی فضول سٹریس لینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ایک قہر بھری نظر اریان پر ڈالے وہ انایا سے مخاطب تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے اریان کی انایا کے ساتھ بے رخی کسی سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ ہاں البتہ وہ سب اس لیے ضرور خاموش تھے کہ میاں بیوی کے آپس کا معاملے میں نہ ہی بولا جائے تو اچھا ہے۔ پر جتنا برا سلوک اریان نے انایا کے ساتھ کرنا تھا وہ کر چکا تھا، پر اب وہ انایا کو کچھ کہنے کی یا اس کے ساتھ تلخ رویہ برتنے کی غلطی کرتا تو روحان خود اس کی کلاس لگانے کا سوچ چکا تھا۔ خیر آؤ بیٹھو ناشتہ کرو۔ زویا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے
اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا۔ خالہ جان، میں مما کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل پر چھائی خاموشی عنایا کی مدھم آواز سے ٹوٹی۔ اس کے بولنے کی دیر تھی۔ اریان نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اس نے کہیں بھی جانا ہوتا تھا تو وہ اریان کو بولتی تھی، پر آج پہلی بار عنایا نے سیدھا زویا سے اجازت طلب کرنا چاہی تھی۔ اریان نے ایک اسپاٹ نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، اس کے سامنے رکھی گئی اس کی پلیٹ کو دیکھا۔ زویا کے اتنے پیار سے ناشتہ سرو کرنے پر اس نے چند لقمے زہر مار کر کھائے تھے۔ بریڈ کے سلائس ویسے ہی پڑے تھے، آملیٹ بھی آدھے سے زیادہ پلیٹ میں موجود تھا۔ پلیٹ کے ساتھ رکھے جوس کے گلاس میں بھی بس دو سے تین ہی سپ لیے گئے تھے۔ اریان کافی کا کپ ٹیبل پر رکھے اس کو دیکھنے لگا۔ ابھی تو پہلے کا حساب باقی تھا۔ آخر اتنے دنوں تک وہ بھوکی تھی، اب پھر اس نے صحیح سے ناشتہ نہ کر کے اریان کے ہاتھوں اپنی شامت کو خود دعوت دی تھی۔ بیٹا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جب آپ کا دل کرے آپ چلی جایا کرو، بلکہ بریک فاسٹ کر لو اور تیار ہو جاؤ، اریان چھوڑ آتا ہے، لے بھی آئے گا۔ زویا نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں خالہ جان، بس میرا اور کھانے کو دل نہیں کر رہا، اور میں نے مما کے گھر رہنے جانا ہے۔ ویسے بھی حازم لالا آئے ہوئے ہیں، تو جب تک وہ لاہور میں ہیں ماما کے گھر ہی رہوں گی۔ وہ بولی تو مدھم آواز میں تھی، پر اس کا لہجہ ٹھوس تھا۔ تو یعنی وہ فیصلہ کر چکی تھی؟ اس کے انداز پر اریان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ مطلب چوزی نے اریان سے دور جا کر اس کو پل پل تڑپانے کی سزا منتخب کی تھی، پر افسوس وہ بھول گئی تھی۔ اریان نے تو بچپن سے اس کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا تھا، خود سے دور نہیں جانے دیا تھا۔ اب یہ کیسے سوچ سکتی تھی اس چوزی کے کھلم کھلا اظہار کے بعد اریان اس کو خود سے دور جانے دیتا؟ ہائے، ڈریگن کی معصوم چوزی اور چوزی کے یہ پلانز ایک دن ضرور میری جان لیں گے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری چوزی مجھ سے ڈرتی ہوئی بہت پیاری لگتی ہے، پر یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا ہے۔ میری چوزی مجھ سے ناراض ہو کر منہ پھلائے، مجھ سے دور جانے کی دھمکی دے کر مجھے ڈراتے ہوئے زیادہ کیوٹ لگتی ہے۔ دل ہی دل میں سوچتا وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے مسکرا دیا۔ عنایا کرسی سے اٹھتی ڈائننگ ہال سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس کو ڈائننگ ہال سے باہر جاتے دیکھ زویا نے پریشانی سے اریان کو دیکھا۔ ٹینشن نہ لے موم، میں دیکھتا ہوں۔ اریان بولتے ساتھ کھڑا ہوا۔ کیا دیکھتے ہو تم اب؟ اریان، میں تمہیں بتا رہی ہوں، میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر اب تم نے عنایا پر غصہ کیا یا کسی زور زبردستی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کی یا پھر اس کو کچھ کرنے سے روکا تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ زویا سنجیدگی سے بولتی اریان کو وارننگ دینے لگی۔ میں جانتا ہوں اگر اس کی طبیعت ذرا سی بھی خراب ہوئی تو بیبیز اور اس کے لیے بہت خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ مجھے بھی خیال ہے، آخر اتنی مشکل سے تو میں نے اس سے نکاح کیا تھا، میں کیوں جان کر اس کو تکلیف دوں گا یار۔ اریان اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کر پا رہا تھا، سو تبھی بے بسی سے گویا ہوا، کیونکہ تم روحان ملک کے بیٹے ہو، ملک خاندان کا خون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے۔ اپنے باپ کی طرح تمہیں بھی اپنی انا، اپنی اکڑ بے حد عزیز ہے۔ زویا اریان کو ٹپٹنے کے ساتھ روحان کو بھی بیچ میں گھسیٹ چکی تھی۔ روحان نے بیچاری سی شکل بنا کر اریان کو دیکھا، گویا بولنا چاہ رہا ہو کہ دیکھ لو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس بچی کو تو تکلیف دی ہے تم نے، اپنی ماں کے برسوں پرانے زخم بھی ادھیڑ کر رکھ دیے ہیں۔ پر موم، آپ یہ بات بھول رہی ہیں کہ ملک خاندان کا خون جن کی رگوں میں دوڑتا ہے وہ اپنا سر تو کٹوا سکتے ہیں پر جھک نہیں سکتے۔ پر جب وہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں تو اپنی انا، اپنی ضد، اپنی اکڑ، اپنا غصہ سب بھلا دیتے ہیں۔ پھر وہ اس انسان کے لیے مر تو سکتے ہیں، پر اس کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔
اب آپ یہ ذرا اپنے شوہر محترم کو ہی دیکھ لیں، کیسے آپ کے ڈر سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اریان سیریس بات کرتے کرتے روحان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، ویسے موم، ان کی کلاس لینے کے ساتھ ساتھ ان سے یہ لازمی پوچھیے گا، آفس اکاؤنٹ سے 2 ملین کیوں وڈرا کروائے تھے؟ مجھے تو یہ بتا نہیں رہے، شاید آپ کو ہی بتا دیں۔ اریان کے بولنے پر زویا نے گردن گھما کر حیرت سے روحان کی جانب دیکھا، جو اریان کو یوں تک رہا تھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ اریان کے چہرے پر شرارت سے بھرپور مسکراہٹ پھیلی۔ یہ بات وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا، روحان زویا اور اپنی اینیورسری کے لیے کچھ پلان کر رہا ہے، پر اریان کو اپنے پلان میں شامل نہ کرنے کا بدلہ اس نے زویا کو بتا کر اس سے لیا تھا۔ خیر موم، میں چلتا ہوں، اپنی چوزی کو دیکھتا ہوں، آپ ایسا کریں میرا اور اس کا ناشتہ روم میں بھجوا دیں۔ اریان نے روحان کی جانب دیکھتے ایک آنکھ ونک کی اور فٹ سے ڈائننگ ہال سے باہر نکلا۔ روحان اس کی چوڑی پشت گھورنے لگا، گویا بول رہا ہو، بیٹا تو ایک بار آفس تو آ ذرا، تجھے جوتیاں نہ لگائیں تو میرا نام بھی روحان ملک نہیں۔ اریان کمرے کا دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر پڑے ٹریولنگ بیگ میں اس کے چند ایک کپڑے موجود تھے، اور وہ چوسی خود الماری میں گھسی نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ اریان نے دروازہ تھوڑی قوت سے بند کیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر انایا اپنی جگہ سے اچھلتی پیچھے پلٹی۔ اریان سائڈ ٹیبل سے سگریٹ اور لائٹر پکڑا اور انایا کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے صوفے پر جا کر بیٹھا۔ انایا اریان کو مکمل اگنور کرتے دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ اریان ایک کے بعد ایک سگریٹ پھونکتا انایا کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا، نہ ہی انایا کچھ بولی تھی، نہ ہی اریان نے کچھ بولنا ضروری سمجھا تھا۔ انایا نے اپنے کچھ سوٹ بیگ میں رکھنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کا رخ کیا۔ اب وہ اپنی سکن کیئر کی کچھ چیزیں اٹھائی پلٹی۔ اریان اپنے ہاتھ میں موجود آدھے سے زیادہ سگریٹ زمین پر پھینکتے اٹھ کھڑا ہوا۔ سگریٹ کو اپنے بھاری پیروں تلے روندتا وہ انایا کی جانب بڑھا۔ انایا جو سر جھکائے اپنا کام سر انجام دینے میں مصروف تھی، سامنے قد آور آئینے میں اریان کا عکس نہ دیکھ پائی تھی۔ پلٹتے ساتھ اریان کے ساتھ اس کا ایک زوردار تصادم ہوتے ہوئے بچا۔ ایک سہمی ہوئی نظر اریان پر ڈالے وہ فریز ہوتی نظریں جھکا گئی۔ اریان نے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا، انایا نے 2 قدم پیچھے لیے، پر پھوٹی قسمت پیچھے ڈریسنگ ٹیبل ہونے کی وجہ سے وہ محض 2 قدم ہی پیچھے لے جا سکی اور ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرا گئی۔ اریان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ننھے گلابی ہاتھوں میں موجود سکن سیرمز اور لوشن لیے ڈریسنگ پر رکھا۔ اریان کی حرکت پر وہ کچھ بھی نہ بول سکی، بس یوں ہی سر جھکائے کھڑی رہی۔ میرے خیال سے تمہیں اس وقت ریسٹ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ فضول کام کر کے اپنی طبیعت دوبارہ خراب کر لو۔ اریان ان دونوں میں 1 قدم کا فاصلہ مٹاتا اس کے بے حد قریب ہوتا سرگوشی نما آواز میں بولا۔ اریان کے قریب آنے پر سگریٹ اور اس کے کلون کی خوشبو انایا کے نتنوں سے ٹکرانے لگی۔ سائڈ پر ہٹیں، مجھے ماما کے گھر جانا ہے، تیار ہونا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ انایا جھکے چہرے سے گویا ہوئی۔ اور یہ میری چوزی سے کس نے بولا ہے کہ وہ خالہ کے گھر جا رہی ہے؟ اریان کے سنجیدہ انداز پر انایا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ میں نے خالہ سے پوچھا ہے، انایا نے صفائی پیش کرنی چاہی۔ خالہ تمہارا شوہر ہے؟ اریان کا لہجہ سخت نہ تھا، پر انایا کو آج بھی اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تمہارا شوہر میں ہوں، اور میں اپنی چوزی کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا، تو کوئی کہیں بھی نہیں جا رہا، خبردار جب کہیں جانے کی بات کی۔ اریان کے روبدار انداز میں بولنے پر انایا کی ہیزل رنگ آنکھیں فوراً آنسوں سے بھرنے لگیں۔ تم کتنے دنوں سے بھوکی تھی؟ انایا کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ بچوں کی طرح اس کو اٹھاتا ڈریسنگ پر بٹھا گیا۔ اریان کے سوال پر انایا کی جانب دیکھتے، تم کتنے دنوں سے بھوکی تھی؟ انایا کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ بچوں کی طرح اس کو اٹھاتا ڈریسنگ پر بٹھا گیا۔ اریان کے سوال پر انایا کی جانب دیکھتے، تم کتنے دنوں سے بھوکی تھی؟ انایا کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ بچوں کی طرح اس کو اٹھاتا ڈریسنگ پر بٹھا گیا۔
انایا حیصل آنکھیں کھولے اس کو دیکھنے لگی، یعنی اریان جان چکا تھا کہ انایا پچھلے کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ میں تم سے بہت ناراض تھا، اگنور کر رہا تھا، پر اریان ملک اللہ کو پیارا تو نہیں ہو گیا تھا؟ منو مٹی تلے تو نہیں جا سویا تھا جو تم اس کے سوگ مناتی اپنا کھانا پینا ہی بھول گئی تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اریان کے لہجے میں غصے کا عنصر نمایاں ہونے لگا۔ اریان کی بات سن کر انایا نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ ہیضہ رنگ آنکھیں شفاف موتی چھلکانے کو تیار تھیں، گلابی ہونٹ باہر نکالے وہ رونے کی مکمل تیاری پکڑے ہوئے تھی۔ شش، خبردار، جو اب رو کر ان آنکھوں کو ذرا سی بھی اور تکلیف دی۔ اریان شہادت کی انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں بولا۔ اس سے پہلے انایا یا اریان دونوں میں سے کوئی کچھ بولتا، کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ اریان اس کو چھوڑے دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول گیا۔ لازمہ ناشتے سے سجی ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ اریان نے اس سے ٹرے تھامی اور ڈور لاک کیے واپس پلٹا۔ انایا ابھی تک وہیں بیٹھی تھی جہاں اریان اس کو بٹھا کر گیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے نیچے اترنا نہ ہی وہ ڈریسنگ ٹیبل سے نیچے اتری تھی اور اریان کے منع کرنے کے پر وہ بالکل بھی نہ روئی تھی۔ انایا اسٹیل ڈریسنگ ٹیبل پر سر جھکا کر بیٹھی۔ اریان کو اپنی چوزی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ناشتے کی ٹرے بیڈ پر رکھ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے قریب جاتا اس کو اپنی باہوں میں بھر گیا تو اس نے اریان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ سمجھا تھا۔ بڑے ہی محتاط انداز سے اس نے انایا کو بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بریک فاسٹ کرو، اور یہ سب ابھی کے ابھی ختم ہو جانا چاہیے۔ اریان کی جانب سے نیا حکم صادر ہوا۔ انایا خاموشی سے بیٹھی رہی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اریان نے ٹرے اپنی جانب کھینچی اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ناشتہ کروانا چاہا، پر اریان کے ہاتھ آگے کرنے پر وہ اپنا چہرہ موڑ گئی۔ دیکھو چوسی، اگر اگلے 20 منٹ میں تم نے یہ سب ختم کر دیا تو میں تمہیں کچھ دیر کے لیے خالہ کے گھر لے جاؤں گا، اور اگر اب تم نے ایک اور بار کھانا کھانے سے انکار کیا تو تمہیں اس گھر سے نکلنا تو دور کی بات تمہیں اس جگہ سے ہلنے بھی نہیں دوں گا، اور رہی بات کھانا کھلانے کی تو وہ تو پھر میں اپنے طریقے سے کھلا ہی لوں گا۔ اریان کا لہجہ ٹھوس تھا۔ اریان کی بات سن کر انایا نے ایک شکوہ گناہ نگاہ اریان پر ڈالی۔ اوکے، 3 سیکنڈ ہے تمہارے پاس، سوچ لو کیا کرنا ہے۔ 1، 2۔ اریان نے کہتے ساتھ فوراً ہی گنتی شروع کی۔ 3۔ اس سے پہلے وہ لفظ مکمل کرتا انایا جلدی سے اپنا منہ کھولے بچوں کی مانند جلدی سے آگے کو ہوتی اریان کے ہاتھ میں موجود بریڈ کا ٹکڑا اپنے منہ میں لے گئی۔ انایا کی اس حرکت پر اریان کے نابی لبوں پر تبسم بکھرا۔ اب وہ انایا کو ناشتہ کروا رہا تھا اور انایا جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی۔ اریان نے اس کے سامنے جوس کا گلاس کیا، لیکن انایا کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھ کر وہ بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ انایا کا جوس پینے کا موڈ ہرگز نہیں ہے۔ جلدی کرو کاٹن کینڈی، بس 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ اریان کے بولنے پر انایا نے اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس پکڑا اور ایک سانس میں ہی جوس کا گلاس ختم کیا۔ That's my cotton candy۔ اریان نے ہاتھ بڑھا کر انایا کے گلابی لبوں کو صاف کیا۔ چلو شاباش، اب ریسٹ کرو۔ اریان کے سنجیدہ انداز پر انایا تو بس اس کو دیکھ کر ہی رہ گئی۔ آپ نے بولا تھا ماما کے گھر جانے دیں گے، وہ رونی شکل بنا کر بولی۔ میں نے کب منع کیا؟ بس تھوڑا سا ریسٹ کر لو پھر تیار ہونا، میں ڈراپ کر آؤں گا۔ چلو اب تم ریسٹ کرو، مجھے 1-2 آن لائن میٹنگز اٹینڈ کرنی ہے، میں وہ اٹینڈ کر رہا ہوں۔ اریان انایا کی پیشانی پر اپنے لبوں کا لمس مہکاتا اسٹڈی کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے انایا اس کو دیکھتی خاموشی سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ اس کی طبیعت اب بھی کچھ خراب ہی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو یو لائک اٹ۔ اف یو لائک اٹ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب، لائک اینڈ آلسو شیئر یور ریویوز۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ جلدی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رائٹر کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔